अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शाहुल हुदा साहिबा के साथ मानसरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स मानसरा में 6-7 साल से मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं। बतौर सर्जन हैं, एक खातून का सर्जन होना बड़े कमाल का है। अब बेसिकली मुज़फ़्फ़राबाद की हैं, अब पिंडी में रही हैं और लेकिन अब पिया घर यहाँ मानसरा आ चुकी हैं, तो मानसरा इनका जो है वो ससुराल है, अपना घर है। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। किस तरह आए, कैसे आए, क्यों आए, इसके अलावा क्यों किसी और तरफ जाने का कभी सोचा था? अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बेसिकली आपको पता है ज़्यादातर हम तो पाकिस्तान में जो लोग आते हैं मेडिकल के प्रोफेशन में, यूजुअली बचपन से ही जब बंदा ब्राइट होता है स्टडीज़ में तो पेरेंट्स का होता है कि जी डॉक्टर बने, मेडिकल का प्रोफेशन ज्वाइन करें। तो मेरा भी मेडिसिन में आने का यही एक वजह थी। लेकिन जब मेडिसिन का प्रोफेशन ज्वाइन किया, जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब मैंने देखा कि कैसे लोगों की जान बचाई जाती है और कैसे सर्जरी में आने का मेन रीज़न ये था कि कैसे लाइक आपके पास एक मरता हुआ पेशेंट आ रहा होता है, इंजरीज़ के साथ आ रहा होता है इमरजेंसी में, आप उसको डील करते हैं और फ़ौरन आप देखते हैं कि पेशेंट रिकवर होकर अपने टाँगों पे चल के जा रहा होता है। हम इस पे बात करते हैं मैम। ये ज़रा बताइएगा कि जिस वक़्त मेडिकल कॉलेज में गए उस वक़्त छुरी काँटे देखे और लड़कियाँ तो अक्सर जो है वो डरपोक होती हैं थोड़ी-सी। अल्लाह ने उनको मर्द के मुकाबले में ये अल्लाह ने उनको कमज़ोर बनाया है। तो उस वक़्त क्या फ़ीलिंग थी मेडिकल कॉलेज की, थोड़ी-सी राय बताइएगा। और अब तक यहाँ पहुँचने के लिए वालिदैन ने आपके साथ कितना ताउन किया? जो बाकी कोलीग्स हैं, बहन-भाई हैं, उनका कितना साथ रहा? अच्छा, बेसिकली मैं थोड़ी-सी लाइक आई हैव नेवर बीन शाय इन माय लाइफ कि मुझे डर नहीं लगा जब भी मैंने मेडिसिन में कदम रखा या मैं पहली बार जब डायसेक्शन हॉल में गई। डायसेक्शन हॉल बेसिकली एक हमारा कमरा होता है जहाँ पे मुर्दों के ऊपर ऑपरेशन करके हमें सिखाते हैं इंसानी जो जिस्म की एनाटमी होती है कि कौन-कौन सा उज़्व है बॉडी में। तो होते थे लोग फेंट भी होते थे और डरते भी थे, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। दूसरा ये कि एज़ फार एज़ माय पेरेंट्स आर कंसर्न्ड तो वो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी एंड आई एम वेरी लकी कि शादी के बाद मेरे हस्बैंड और ख़ास तौर पे माय मदर इन लॉ वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इस सारे करियर में, इस सारे जर्नी में आई हैव ऑलवेज़ मेट वेरी सपोर्टिव फैमिली, वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है मुझे हमेशा। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्या आप समझती हैं कि एक कामयाब खातून के पीछे भी मर्द का हाथ होता है? पहले वालिद का हाथ था, अब आपके मिज़ाज खुदा का हाथ है, तो आप समझती हैं सही है? ये बिल्कुल सही है और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है कि लाइक सबसे ज़्यादा मेरी मदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी और फिर अब जब से मेरी शादी हुई है तो मैंने देखा है जो मेरी मदर इन लॉ, बल्कि वो तो मेरी मदर से भी ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं हर जगह पे, बहुत इनकरेज करती हैं। वो ट्रेडिशनल सासों की तरह नहीं है बल्कि लोगों मतलब को सास कभी बहू थी वो वाला ड्रामा नहीं है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और वो बहुत इनकरेज करती हैं मुझे कि मैं मुख्तलिफ़ तरह के एग्ज़ाम्स दूँ, मैं आगे जाऊँ, मैं नई नई सर्जरीज सीखूँ, आगे फेलोशिप्स करूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं माशाल्लाह। हस्बैंड माशाल्लाह क्या करते हैं और उनके लिए क्या 2-4 जुमले अगर यहाँ आप कुछ कहना चाहें तो? मेरे हस्बैंड बेसिकली इंजीनियर हैं और वो ऑयल एंड गैस में होते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बल्कि कहीं पे अगर मैं कहीं थक भी जाऊँ या कहीं मेरा दिल हो कि भाई अभी मज़ीद आगे नहीं करना कुछ, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। वो कहते हैं कि आप और ज़्यादा आगे पढ़ें, फर्दर स्पेशलाइज करें, बाहर जाके पढ़ें और रिसर्च की तरफ आएँ। तो बहुत सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड माशाल्लाह। जी। अच्छा, अब आते हैं आपकी जो जिसकी वजह से जो वजह तस्मी हमारी मुलाकात का बना। एमबीबीएस की तरफ कोई आता है, कोई किसी और की तरफ। सर्जन का जो पेशा है वो ख़वातीन ज़रा इससे दूर रहती हैं। हमेशा सर्जन का पेशा जो है वो मर्द हज़रात के पास है। तो आपने इसको क्यों चुना? वो चीरा लगाते हुए, लोगों को काटते हुए, ये तो एक तरियाक है, आप किसी को अगर काटती हैं तो उसकी बेहतरी के लिए काटती हैं। तो किस तरह आए इसमें? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि जब हम बेसिकली 5 साल का हम एमबीबीएस करते हैं उसमें हमारी जो लाइक क्लिनिकल क्लासेस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं थर्ड ईयर से। क्लिनिकल का मतलब है जो हम अस्पतालों में जाना शुरू करते हैं। तो वो जब जाना शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है जिस फील्ड में जाते हैं, मेडिसिन में जाते हैं, मेडिसिन में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता था। सर्जरी में आने का मैंने सोचा नहीं था अंटिल फाइनल ईयर में मुझे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ और फिर जब हमने हाउस जॉब की
تو اس میں جو جس یونٹ میں سرجیکل یونٹ 1 تھا، ڈاکٹر پروفیسر ادریس انور اس کے ہیڈ تھے ہولی فیملی ہاسپٹل میں. تو اس یونٹ کو ابھی بھی میں کہتی ہوں نا کہ وہ ایک گھر کی طرح ہے. وہاں کے لوگ اور وہاں جیسے میرے سینئرس تھے، جیسے میرے کولیگس تھے، سب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، سب نے بہت زیادہ انکریج کیا. اور تب بھی جب میں ریلکٹنٹ ہوتی تھی نا، آپ دیکھیں 10 لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو 100 آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں، فیمیل ہیں، کوئی اسکوپ نہیں ہے، لوگ نہیں آئیں گے. تو وہاں ایک میرے تھے سینئر، انہوں نے تب مجھے ایک بات بولی تھی کہ عزت اور رزق جتنا آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کے رہتا ہے. تو اس پروفیشن میں نا ڈیمانڈ سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ بریسٹ کے ایشوز ہو گئے، آپ کے پیرینیل ریجنز ہیں، بڑے پیشاب کی جگہ کے بواسیر کا مسئلہ. پردے کی وجہ سے ہماری خواتین جو ہیں وہ خاص کر نہیں جا سکتی. ڈلیوری کا جو میجر آپریشن ہے. وہ تو چلیں گائنی کے ڈومین میں آتا ہے، لیکن سرجری میں یہ ساری چیزیں تو وہ فیمیلس کو تھوڑا سا پردے کا ایشو ہوتا ہے. پھر وہ جاتی نہیں ہیں، اسپیشلی جو بیکورڈ اسلام آباد میں تھی وہاں تو ظاہر ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا، میل سرجنس کے پاس لوگ آ جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے دور دراز دیہات میں خواتین ہوتی ہیں ان کو ایشو ہوتا ہے. اور وہ پھر بہت ساری خواتین اسپیشلی چھاتی کے کینسر کے ساتھ ہمارے پاس تب آتی ہیں جب کوئی علاج نہیں بچتا. تو تب میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، آنا چاہیے. تو اب تو مطلب بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ فیمیلز آ رہی ہیں اس فیلڈ میں، ضرورت بھی ہے اور آنا بھی چاہیے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی. اچھا، آپ کی جو خاصیت ہے، جو آپ کی اسپیشلٹی ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں. اس سے پہلے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ سرجن ہیں، اسپیشلسٹ ہیں. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت تجربہ کار بھی ہیں. آپ نے واقعی ایک بعمل طریقے سے ایک چیز کو سیکھا ہے، ڈگری نہیں حاصل کی. آپ نے مانسہرہ میڈیکل کمپلیکس کو جوائن کرنے کا ہی کیوں خیال ہے؟ اس کے علاوہ کہیں اور جانے کا خیال کیوں نہیں ہے؟ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں بیسکلی یہاں سے نہیں ہوں. جہاں کے میں نے جتنے بھی ہاسپٹلز وزٹ کیے ہیں نا، تو ٹو بی ویری آنیسٹ، جس طرح کے اسٹیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹرز ہمارے پاس مانسہرہ میڈیکل کمپلیکس میں اویلیبل ہیں، یہاں کا اسٹاف جتنا ٹرینڈ ہے، یہاں کے آئی سی یو کیئر، یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. جب آپ ایک پیشنٹ کو لے آتے ہیں نا، آپریشن کرتے ہیں، تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے آپریشن کر دیا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی پری آپ یعنی کہ آپریشن سے پہلے، انٹرا آپ یعنی کہ آپریشن کے دوران، اور پوسٹ آپ مطلب کہ آپریشن کے بعد وہ سہولیات میسر ہیں جو کہ ایک مریض کو ہونی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مریض کسی قسم کی پیچیدگی ڈیولپ کر لیتا ہے تو آپ کے پاس آئی سی یو کی سہولیات ایسی ہیں، ٹرینڈ عملہ ہے، ٹرینڈ اسٹاف ہے. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، میرے لیے ایٹ لیسٹ بہت کرتی ہیں. پھر آپریشن تھیٹر میں صفائی ہے، انسٹرومنٹ جو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ صاف ہیں، ماحول کیسا ہے، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور میں نے جتنے بھی ہاسپٹلس دیکھے ہیں مانسہرہ کے، تو اوبویسلی مانسہرہ میڈیکل کمپلیکس کے مقابلے میں دیر از نو سنگل ہاسپٹل. تو یہی وجہ تھی جوائن کرنے کی کہ ایٹ لیسٹ میں جس پیشنٹ کو ڈیل کروں اس کو بیسٹ کیئر ملے، میرے بہاف سے بھی اور ہاسپٹل کے بہاف سے بھی. اچھا، آپ کی خوبیوں کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کی شادی جو ہے وہ ایک انجینئر سے ہوئی. ڈاکٹر کی شادی ڈاکٹر سے ہونے سے بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کے پرابلم ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے. میں معاشرے کے والے سے آپ سے بات کرتا ہوں، کسی میاں بیوی کا رشتہ بڑا کانسیس ہوتا ہے، بڑا ٹچی ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ بڑا اعتماد بھی ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے والے سے کیئر ہی بڑی ہوتی ہے. اگر آپ کی بیوی کسی سے بات کرے تو میاں کو اچھا نہیں لگتا، بیوی میاں بات کرے تو بیوی کو، یہ نیچرلی ایشو ہے، یونیورسل تھروٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک فیمیل ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے شادی کرنی چاہیے، یا جس طرح آپ نے انجینئر سے کی وہ بھی آپشن ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی مطلب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ بیسکلی بہت زیادہ مطلب اوپن مائنڈیڈ ہیں وین اٹ کمز ٹو دس. ان کو پتہ ہے کہ مطلب میرے پروفیشن کی کیا نیڈز ہیں کیا نہیں ہیں. میری بلکہ اپنی سسٹر ان لا، شی از ڈاکٹر، اور وہ یو ایس اے میں ہیں. انہوں نے ایک ریزیڈنسی کر چکی ہیں وہ بچوں کے جو پیڈس میں، اور وہ سیکنڈ فیلوشپ ابھی کر رہی ہیں پیڈس گیسٹرونٹرالوجسٹ میں. تو ان کو آئیڈیا تو تھا ظاہر ہے کہ یہ سارا ہے. اور میرے ہسبینڈ خود بھی باہر رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ مطلب کیا نیڈز ہوتی ہیں پروفیشن کی کیا ہے. تو ایز فار ایز آپ کے درمیان ٹرسٹ ہوتا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر نہیں ہے. بلکہ شاید ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ بورنگ صحیح ہو جاتا ہے سارا، کہ لائک سیم پروفیشن سے ہیں، ہر چیز کے اپنے پروز ہیں اپنے کونس ہیں. لیکن میرا نہیں خیال اس سے فرق پڑتا ہے، یہ تو آپ کی اپنی اپ برنگنگ ہوتی ہے. اس میں بھی میں کریڈٹ اپنی مدر ان لا کو دوں گی جنہوں نے
میرے ہسبینڈ کو اس طرح ریز کیا ہے کہ مطلب کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی کسی بات کا کوئی ایشو نہیں بنایا. تو یہ چیز میٹر کرتی ہے. صبح البہرحال میں ناظرین آپ کو مشورہ دوں گا اگر آپ ڈاکٹر فیمیل ہے اور میل ڈاکٹر ہیں تو آپس کی دونوں اگر شادی کریں تو زیادہ اچھا انڈرسٹینڈ ہوگا میرے ایک تجربے. اچھا آپ کا جو اسپیشلٹی ہے اس کے والے سے بتائیے گا اور اختصار سے دوسرے یہ بتائیے گا کہ سپوز چھاتی کے کینسر سے بواسیر سے گلڑ سے یا باقی جو آپ جن کی سرجری کرتے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اب ہر بیماری کا جو ڈفرینٹ، اب یہ ساری باتیں تو اس طرح اتنے چھوٹے سے انٹرویو پہ بتائی نہیں جا سکتی، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جیسا کہ آج کل ابھی اکتوبر گزرا ہے، بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ تھا، اس میں تھوڑا سا میں انلائٹن کرنا چاہوں گی کہ خواتین کو یہ چاہیے کہ کیونکہ باہر کے ممالک میں تو خاص قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، ایک خاص پرٹیکولر عمر کے بعد وہ اسکریننگ کرتے ہیں، اس کو اسکریننگ کہتے ہیں. ہمارے پاس کیونکہ فائنینشلی بھی اتنا ہم امیر ملک نہیں ہیں، لوگوں کے پاس بھی اتنا نہ نالج ہے نہ لٹریسی ہے نہ ان کو پتہ ہے انفارچونیٹلی، تو وہ نہیں دیکھ پاتے. تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح اب چھاتی کا کینسر ہے فار ایگزامپل، تو ہر 30 سال سے اوپر یا اس سے نیچے بھی مطلب خواتین کو چاہیے کہ ماہانہ جو ہے نا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی دونوں چھاتیوں کا معائنہ کریں. کوئی گلٹی محسوس ہو، نپل کے اندر کوئی تبدیلی ہو، کسی قسم کا کوئی ڈسچارج آ رہا ہو یا شکل میں تبدیلی آ رہی ہو دونوں بریسٹ کی، تو فوراً آ کر اپنے پاس جو بھی کوئی سرجن ہیں یا پھر جو ڈاکٹر ہیں ان کو دکھائیں اور اپنا معائنہ کروائیں. یہ بہت ضروری ہے. آپ نے ایک ڈسچارج کی بات کی، ایک ماں کے لیے تو یہ سائن نہیں ہوگا نا، کیونکہ ماں کی اگر ڈسچارج ہے تو اس کا تو نیچرلی دودھ آ رہا ہو تو اس پہ تو یہ لاگو نہیں ہوتا نا. نہیں، اس پہ یہ لاگو نہیں ہوتا. بیسکلی جو بریسٹ کینسر میں جو لائک خطرے والے ڈسچارجز ہوتے ہیں وہ یوزلی یا تو کالے رنگ کا ہوگا یا خون کے رنگ کا ہوگا یا خون آ رہا ہو، تو یہ پریشانی والی بات ہے. یا کسی قسم کا کوئی زخم بن جائے چھاتی پہ جو کہ ٹھیک نہ ہو رہا، تو یہ فوراً کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. پہلے تو دیکھیں کچھ کینسرز تھے، ہوتا تھا کہ جی اس عمر میں اس عمر میں. اب انفارچونیٹلی میں نے ایز ینگ ایز 15-16 ایئرس کے پیشنٹس میں بھی، بریسٹ کا تو نہیں مطلب آنت کا، لیکن کینسر ہوتے ہیں. تو کسی بھی ان یوزول آپ کو اپنی باڈی میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ان یوزول چیز فیل ہو، آپ فوراً آئیں، فوراً بتائیں. اپنی ہیلتھ کو نگلیجنٹ، اپنی ہیلتھ کے بارے میں نگلیجنٹ مت ہو. جو عام لوگ ان یوزول نہیں سمجھتے، ان کا مطلب غیر معمولی چیز، کوئی ابار کوئی ایسی چیز آپ کو آئے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ ہماری انشاءاللہ نشستیں ہوں گی، ہم چھاتی کے کینسر پہ الگ گفتگو کریں گے، ہم بواسیر پہ الگ کریں گے، گرڈوں پہ الگ کریں گے. میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام چیزوں سے بچاؤ کے حوالے سے سمپل سا بتائیے گا کہ آدمی کو کیا چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جن میں سے یہ ضرور اس طرف ہو سکتا ہے. دیکھیں اب اس خاص طور پہ بریسٹ کینسر کی تو بات نہیں کرتے، لیکن جس طرح کہ دیکھا جائے ہمارے جوان لوگوں میں بہت زیادہ آنت کا کینسر، معدے کا کینسر، یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہو رہی ہیں. اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے جو کہ اسپائسی کھانے، تلی ہوئی غذا، باہر کے کھانے روزمرہ، اور جو سافٹ ڈرنکس، اور اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ڈائٹ میں فائبر کا انٹیک کم ہے. مطلب فائبر کا مطلب یہ ہے کہ اس آپ کے پاس پھل، سبزیاں، سلاد، پانی یہ آپ کم لے رہے ہیں، اور بہت زیادہ مرغن غذائیں، گوشت، چکنائی، چربی، یہ تھوڑی سی جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت زیادہ ان کا رول ہے یہ آنت کے کینسر میں، معدے کے کینسر میں. تو ان سے پرہیز کریں. اور دوسرا باقی تو مطلب بریسٹ کینسر میں ایز سچ اس طرح کی کوئی آپ کی ٹائمنگ کیا ہے اور کس طرح آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، میری ٹائمنگز اس طرح ہے کہ میں یہاں پہ مانسیرا میڈیکل کمپلیکس میں اویلیبل ہوتی ہوں صبح 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک، اور شام 4 بجے سے 6 بجے تک میں اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر میں بیٹھتی ہوں. اسلام آباد IDC میں آپ بیٹھتی ہوں، اوپر والی منزل پہ؟ اچھا، آپ بیٹھتی ہیں تو دو جگہ انہوں نے آپ کو بتا دیے ناظرین. ایک IDC اسلام آباد ڈائگنوسس سینٹر جو ہے یہ سپم کے بالکل ساتھ، قاسم شاہ صاحب کی مل کے بالکل سامنے. یہ وہاں پر مانسرا میں 4 سے 6 بجے کے دوران بیٹھتی ہیں، اور یہ 11 سے 2 بجے کے دوران جو ہے وہ مانسرا میڈیکل کمپلیکس میں ان کا وزٹ ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ناظرین، آپ کے ذہن میں جو جو پروگرام آ رہے ہیں، خاص کر ہماری ذہن میں جو جو سوالات آ رہے ہیں، خاص کر ہماری خواتین کے بواسیر کے حوالے سے، گلڈی کے حوالے سے، چھاتی کے آپریشن کے کینسر کے حوالے سے، اس کے علاوہ باقی آپ کا معدے کا چھوٹی بڑی آنت کے حوالے سے آپ کو کوئی مسائل ہیں تو آپ اپنے کومنٹس میں سوالات کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان کے جوابات بھی میم سے پوچھیں گے. اور اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر آپ ان مسائل میں ہیں تو آپ میم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. جو ٹائمنگ آپ کو بتا دیے، یہ انٹرو میں مینشن بھی کر دیا جائے گا. تو میم جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے؟
جاتے جاتے میں یہی پیغام دوں گی کہ کبھی بھی مطلب اپنی ہیلتھ ریلیٹڈ مطلب اپنی صحت سے جو آپ کی جان ہے تو جہان ہے نا. سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ورزش کریں, اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں, اور کبھی بھی کوئی ایک چیز ہے جو کہ غیر معمولی آپ کی صحت میں, یا کوئی بھی ایسی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے جو کہ پہلے آپ کو محسوس نہیں ہو رہی تھی, اس چیز کو اگنور مت کریں, اس چیز کو لائٹ مت لیں. آپ فوراً اپنے جو بھی آپ کے ایریا میں قریبی ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کریں اور دکھائیں, کیونکہ آپ اگر وقتی طور پہ آ جاتے ہیں, آپ کا علاج ہو جاتا ہے, تو آپ بہت ساری برے جو رزلٹس ہیں, پیچیدگیاں ہیں, اس سے بچ سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں, کیونکہ آپ کی جو جان ہے نا اس کا بھی آپ پہ حق ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میرا تو یہی میسیج ہے. بہت شکریہ ناظرین. ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بھی آپ اپنی دعاؤں کا اہتمام کیجیے گا. ایسی شخصیات مانسرا میں ہیں تو صحت کی سہولیات آپ کو زیادہ آسانی سے اور زیادہ دیر پا اور زیادہ جلدی آپ کو ملیں گی. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا کمنٹس میں. ڈاکٹر صاحب کے لیے اور اچھی صحت کے لیے مانسرا میڈیکل کمپلیکس کے لیے کمنٹس میں اپنی موجودگی کا احساس ضرور کیجیے گا. مسکرائیے. ہم مانسرا میڈیکل کمپلیکس